अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अनुष मसूद हूँ, पुलिस में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ लाहौर में, और प्लीज़ डू वॉच मी ऑन रिवाइंड विद ज़मीना पीरज़ादा। रिवाइंड विद ज़मीना पीरज़ादा में आज यहाँ बैठी होंगी मेरे पास डॉक्टर अनुष मसूद। ये एक मेडिकल डॉक्टर हैं और इन्होंने चूज़ किया पुलिस को और अब एसपी हैं। मुझे वाकई पता करना है इनका ये सफ़र कैसा रहा, यहाँ कैसे पहुँच गई और क्या कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अनुष मसूद से। डॉक्टर अनुष, ये कहूँ मैं या अनुष कहूँ? जो आपको अच्छा लगे वो। अच्छा, यूजुअली अनुषे होता है, तो ये अनुष पे कैसे रुका? इसके क्या मतलब है? मेरे पेरेंट्स को पता होगा कि उन्होंने वहीं रुक गए अनुष है ना, अनुष पे। बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ब्लेस्ड। एक लैंग्वेज में इसका मतलब स्प्लेंडेड है। हाँ। सो डिफरेंट 2-3 लैंग्वेजेस आप में। ब्लेस्ड भी हैं, स्प्लेंडेड भी हैं, यू आर ब्यूटीफुल आल्सो। थैंक यू सो मच। एंड आप सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं जी। आपको डर नहीं लगता? मुझे डर लगना चाहिए मुझसे डरना चाहिए लोगों को, है ना? नहीं, आपको नहीं लगता? आई मीन इट्स अ बैड वर्ड, ऐसे जैसे कहते हैं ना। इट्स अ बैड वर्ड इन एनी वे। अच्छा, चाहे मैं पुलिस में हूँ या नहीं हूँ, इट्स अ बैड वर्ड एनी वे। तो आप डॉक्टर हैं और आपने पुलिस कैसे चूज कर ली? पहले शुरू से बचपन से जिस तरह पेरेंट्स का यही था कि डॉक्टर बनना है ना। तो मुझे तो इतनी सी थी तो कोई पूछता था जी आपने क्या करना है बड़े होके? डॉक्टर बनना है। आई न्यू इट, लाइक वो पता था कि बस डॉक्टर ही बनना है। सो शुरू से इसी तरह सी लेन में चलते रहे, आगे डॉक्टर बन गई, फिर गोल्ड मेडल लिया, MBBS किया और गोल्ड मेडल लिया। जी। अच्छा, और स्पेशलाइजेशन की तरफ आप जा रहे थे? स्पेशलाइजेशन नहीं की है वो, मगर जा रहे थे उस तरफ, करनी थी वो। फिर और आई चेंज माय माइंड। सर्जरी में थी। जी 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 जी, उधर बिल्कुल था माइंड, लेकिन फिर सडनली चेंज किया। और क्यों चेंज किया? आई वांट टू नो, ये किस तरह हुआ? इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, दिस होल बैकग्राउंड बिहाइंड दिस कि हाउ व्हाई आई चेंज माय प्रोफेशन। काफ़ी लोग पूछते भी हैं, बट मोस्टली मेरा जितने भी इंटरव्यूज़ रहे हैं वो बड़े फॉर्मल रहे हैं, बट नाउ यू नो 1-to-1 वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। सो यू नो देयर वाज कितने इंसान की लाइफ में जैसे ट्विस्ट आता है समटाइम्स, एंड यू नो यू जस्ट चेंज योर माइंड, चेंज योर हार्ट। कभी नहीं सोचा था CSS करने का, बिल्कुल ज़हन में नहीं था। फैमिली में और लोग भी थे जो आर्म फोर्सेस में भी हैं और पुलिस में भी, लेकिन अच्छे लगता था, वो एक अलग प्रोफेशन था। मैंने स्पेशलाइजेशन करके आउट ऑफ कंट्री जाना था, जैसे बाकी मेरे बहन भाइयों ने किया कि दे डिड MBBS एंड दे वेंट अब्रॉड। कितने बहन भाई हो आप? हम लोग 4 बहन भाई हैं। और बहनें कितनी और भाई कितने? 3 बहनें और 1 भाई। ओह, और आप कहाँ हो? मैं सबसे छोटी हूँ। ओह, तो यू कैन इमेजिन, अच्छा, यू नो सबसे लाडली घर में। तो बस फिर उसमें व्हाट हैपेंड एक्चुअली, मेरे फादर की सडन डेथ हो गई। आई एम सो सॉरी। बिकॉज दिस वाज वेरी सडन ना। हम लोग आराम से रात को जैसे खाना वाना खा के, और यू नो वी टॉक टू ईच अदर, एंड आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जामिनेशन फॉर USA। तो हम लोग सोए, विच इज़ ऑल फाइन। इन द मॉर्निंग लाइक आई जस्ट हर्ड सम नॉइज़, क्या हो गया, आवाज़ें आ रही हैं। आई वेंट आउटसाइड और देखा, सडन लाइक माई फादर वॉज नॉट वेकिंग अप। सुबह के 8 बज रहे थे, and my mother was crying sitting beside him, and I was like what happened, like CPR जो मुझे पता था किया, कॉल की emergency call, but it was sudden cardiac arrest। वो एक sudden, that was the moment that changed my life। and उस वक्त मैं और मेरी मदर घर पे थे, बाकी तो सारे abroad थे पढ़ने के लिए, you know higher education, my brother was abroad, my sister was abroad। then I was in a shock, you know, I was in a shock। फिर बस चेंज इस तरह से आया व्हेन माय मदर वाजंट रेडी टू गो अब्रॉड राइट अवे। वो यादें वो घर में होती हैं, वो कहती थी मैंने तो जाना नहीं इस घर से कभी भी, मैंने इधर ही रहना है। उस वक्त तो यही था उनका। फिर मुझे ये लगा कि
پھر آہستہ آہستہ سوچتے سوچتے جیسے ہوتا ہے کہ وائی ناٹ لائک اپنی کنٹری میں رہ کے کیوں نہ کچھ کروں, وائی شوڈ آئی گو ابراڈ. اچھا پھر ایک فادر کے ساتھ ایسوسیشن, ایک اپنی فیملی کے ساتھ ایسوسیشن. ابو کیا کرتے تھے آپ کے؟ ہی واز اے گورنمنٹ آفیسر, وابڈا میں تھے. ہی واز وہاں پہ ہی سروڈ فار لانگر پیریڈ آف ٹائم دیئر. اور امی کیا کرتی ہیں؟ شی واز اے ہاؤس وائف اینڈ شی از ابھی بھی ہیں جی بالکل ہوم میکر. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم لائک وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف میں کہ وائی ناٹ ٹو اسٹے ہیئر ان پاکستان نا, کہ یہیں پہ رہوں اور یہاں کی جتنا بھی پوٹینشیل ہے یہاں پہ کروں کچھ یو نو. دین آئی تھاٹ میں نے اچھا اسپیشلائزیشن تو یہاں نہیں, میں نے سوچا کہ وہ باہر سے ہی کرنے کا سوچا ہوا تھا. اچھا دین آئی جسٹ تھاٹ کہ پھر یہاں پہ کیا کروں بیوروکریسی میں, کیونکہ دیٹ واز آئی واز تھنکنگ کہ یہ ایک بڑا ایونیو ہوگا, پلیٹ فارم ہوگا جہاں پہ آئی کوڈ سرو پیپل بیٹر. سو آئی ڈیسائڈیڈ ٹو گو فار CSS. اس میں پھر یو نو دیر ور چوائسیز. 12 گروپس ہوتے ہیں, 12 گروپس ہوتے ہیں. اس میں پھر سوچا کہ جی کیا کون سا جوائن کرنا ہے. اب اس پہ ڈبیٹ شروع ہو گئی. یو نو مائی مدر واز لائک پولیس سروس کرنی ہے اتنی ٹف. اب وہ گھر میں سب سے لاڈلا بچہ ہے, اینڈ دین یو نو شی واز سو کنسرن کہ میں نے کہا نہیں. پہلے تو ان کو ہوا کہ آر یو شیور یو وانٹ ٹو چینج یور لائن. میں نے کہا نہیں, میں نے تو آپ کو اکیلے چھوڑ کے جانا نہیں ہے باہر, آپ تو جان ہی دیں میرے ساتھ. تو یو نو میں نے پھر کہا, میں نے کہا نہیں یہیں رہتی ہوں بس, ٹھیک ہے اپنی کنٹری میں باہر چلے جائیں گے تو کیا ہے, آئیڈینٹی تو یہی ہے نا ہماری یو نو. اینڈ شی واز لائک کنوینسڈ. اچھا ٹھیک ہے. پھر باری آئی جی کون سا گروپ چوز کرنا ہے, مجھے پولیس سروس. اس پہ ہماری تھوڑی سی بحث چلتی رہی. دین شی سپورٹڈ مائی ڈیسیژن, مائی بردر اینڈ ایوری ون لائک ٹھیک ہے اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. تو کیا فیسنیٹ کر رہا تھا پولیس کے بارے میں؟ مجھے ایک تو لگتا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے نا وہ چیز اچھی لگتی ہے, بٹ آئی جسٹ وانٹڈ سم تھنگ نا پریکٹیکل چیز جس میں آپ کس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو. ایک شروع سے جیسے you know, I saw my father, I saw my uncle and everyone was like میرے گرینڈ فادر جو تھے وہ ایجوکیشن میں تھے. تو ایک رہا گورنمنٹ سروس کا, اور پھر یہ رہا کہ جیسے ہر ایک کو یہ دیکھا کہ اچھا کچھ بہتری کیا کرنی ہے اس ملک میں, کیا بہتری لا سکتے ہیں. دیٹ واز دا بیسک اسپرٹ بیہائنڈ دس. مجھے لگتا تھا کہ پولیس سروس ایک ایسی سروس ہے جو کہ فیمیل سائڈ سے تو بالکل نگلیکٹیڈ ہے, اور اگر میں اس سروس پہ جاتی ہوں اینڈ اف آئی ہیو دا پیشن ٹو ڈو سم تھنگ تو میں کچھ اچھا کر سکوں گی لوگوں کے لیے. کہ آپ کے ہونے سے فرق پڑے گا, کہ میرے ہونے سے فرق پڑنا چاہیے. اگر میں یہاں رک رہی ہوں, میں یہاں رہ رہی ہوں, تو میرے ہونے سے کچھ فرق بھی تو پڑے نا. اگر میں نے وہ ڈیسک جاب کرنی ہے وہ تو کوئی بھی کرے گا. اگر مجھ میں یہ ہے کہ اگر پولیس سروس میں سب سے زیادہ یہی کمپلینس ہوتی ہیں کہ جی پولیس ہمارے ساتھ ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جو کہ تعاون نہیں کرتی, اور پولیس ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جس میں لوگ بھی یو نو جانے سے بھی گھبراتے ہیں, اس میں سرو کرنا بھی بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. تو اسی لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پھر پولیس سروس میں جوائن کرنا ہے مجھے. پھر یونیفارم تو مجھے ویسے پسند تھا. اینڈ آئی اسٹل ریمبر لائک جب ہمارا ایگزام ہوا, پھر اس کے بعد انٹرویو ہوا, تو انٹرویو کے اندر دا چیئرمین آف FPSC واز سو کنسرنڈ دیٹ وائی یو وانٹ ٹو جوائن پولیس سروس آف پاکستان. آئی ہیڈ اے 45 منٹس انٹرویو, اور اس وقت تھے بھگوان داس, ہی واز دا چیئرمین. اچھا. ہی جسٹ آسکڈ می اتنے ڈیفیکلٹ کوشچنز, اینڈ انہوں نے جس طرح ہوتا ہے نا گرل کرنا کسی کو, یو نو ہی جسٹ. میں نے کہا پہلے تو میں نے سوچا میں کہاں پھنس گئی ہوں گی, یہ مجھے یا تو میں ان کو کنونس کروں گی یا یہ مجھے پھر الٹیمیٹلی کچھ ہوگا. کہتے نہیں وائی ناٹ فارن سروس, یو شوڈ گو ان فارن سروس. اب میں ادھر ڈبیٹ کر رہی ہوں, میں نے کہا سر کیوں نہیں, وائی ناٹ پولیس سروس آف پاکستان. کہتے ہیں جی اچھا آپ کیا کریں گے, کیسے ہینڈل کریں گے. میں نے کہا یو نو دس ڈپارٹمنٹ نیڈیڈ, ایک تو چلے گڈ پولیس آفیسرس بٹ فیمیل پولیس آفیسرس. دس ڈپارٹمنٹ اسٹل نیڈس. آپ ابھی بھی دیکھیں کہ ہماری پرسنٹیج کتنی ہے, CSS کے تھرو کتنے لوگ آ رہے ہیں جو ولنگلی آ رہے ہیں, فرسٹ چوائس لے کے آ رہے ہیں. بیکاز ایک تو ہوتا ہے یو فال ان دیٹ گروپ تو یو ہیو ٹو جوائن دیٹ گروپ. ایک ہوتا ہے کہ آپ چوز کرتے ہیں کہ یو نو دس از یور پریفرنس. آئی واز 34th ان پاکستان, سو اٹ واز مائی فرسٹ چوائس. اینڈ دین پھر جب بعد میں سارا انٹرویو وغیرہ ہوا, دین آئی جسٹ فیلٹ ان مائی ہارٹ دیٹ ہی از کنونسڈ. اینڈ جب ہمارا رزلٹ آیا تو پھر مجھے پتہ چلا میرے سیکنڈ ہائیسٹ مارکس انٹرویو میں تھے. اینڈ دین آئی جوائن دا سروس. پھر ہماری ٹریننگ شروع ہو گئی. پھر کامن ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے وہ 6-8 مہینے کا ہوتا ہے. پھر اسپیشل ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے, دیٹس اے ویری وگرس ٹریننگ
پروگرام اور اس کے بعد پھر ڈیوٹی شپ ہوتی ہے, دین یو جوائن ایز آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ کمانڈ آتی ہے ایز ASP. اچھا. تو جو CSS کے تھرو جوائن کرتے ہیں وہ ASP اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوتے ہیں. تو وہاں سے جرنی شروع ہوئی. میری فرسٹ پوسٹنگ تھی KPK میں. آئی واز وہاں پہ تو پہلی دفعہ کوئی ASP فیمیل ASP پوسٹ ہوئی تھی, تو بڑا ایک میں بھی ہیزیٹینٹ تھی شروع میں. مجھے لگا کہ پتہ نہیں کیسے ہاؤ وڈ پیپل ریئیکٹ اور پرسیو, اور وہ ویل ریسیوڈ ہوں گی میں یا نہیں ہوں گی. اور لوگوں کو بھی لگتا تھا کہ اچھا ایک فیمیل آفیسر آئی ہیں, کیونکہ ASP 17 گریڈ آفیسر. تو لیکن اس کے میں آئی مسٹ سے کہ بڑے اچھے لوگ وہاں کے, بڑے ہی نیت والے اور بڑے صاف دل لوگ ہیں. آئی مسٹ سے دیٹ سیریسلی, بیکاز جو ان کے دل میں وہ ان کی زبان پہ ہے. دیٹ واز دا تھنگ آئی ریئلی ڈسکورڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ ہمارے ادھر KPK سائڈ پہ اب کوئی ان کو کچھ کنزرویٹیو بولتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہاں پہ, بٹ دے ور سو ریسیپٹیو اینڈ دے ور سو, اتنی عزت دیتے ہیں وہ لوگ. اتنا اچھا میرا ایکسپیرینس رہا وہاں پر. میں نے وہاں پہ 1.5 سال کے قریب کام کیا اور آئی ہیڈ اے گڈ ایکسپیرینس. مجھے جو فیئرس تھے نا کہ اچھا میں KPK میں جاؤں گی, یہ ایک ڈفرینٹ کمیونٹی ہے, بیکاز میں پنجابی ہوں تو مجھے لگے گا, مجھے تو لینگویج بھی نہیں آتی, سب سے بڑا لینگویج بیریئر تھا. تو وہ کور ہو گیا. سیکھی آپ نے؟ نہیں, ان کو اردو تھوڑی آتی ہے, وہ اس لیے ہمارا کمیونیکیشن میں اتنا ایشو نہیں ہوا. اردو ہماری لنک ہے, اردو تو اوبیسلی تو سب کو تھوڑی اردو تو ضرور آتی ہے. اگر اور مجھے پشتو نہیں آتی لیکن ان کو اردو آتی تھی, تو سو وی مینیجڈ کہ بڑا اچھا رہا. ان سے بات چیت میں بھی آسانی رہی, اور لائلٹی بہت ہے اس میں, ان لوگوں میں. دیور سو آپ کا گن مین ہے تو وہ لائل ہے آپ کو. مجھے اتنا اچھا فیلنگ وہاں پہ آئی, اور وہ خیال رکھتے تھے باقی مہمان آئے ہیں, وہ اچھا دے یوز ٹو کال می مہمان ہیں جی آپ تو ہمارے. میں نے کہا نہیں اب مہمان نہیں, اب میں یہیں پہ ہوں, ابھی مجھے مہمان نہ سمجھے. بٹ کتنے سال رہے وہاں پر؟ 1.5 سال کے قریب تقریباً. تو آپ کو اچھا نہیں لگا ہوگا جب آپ کی ٹرانسفر ہوئی ہوگی؟ ہاں, مجھے وہاں سے ہو گئی تھی, ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے بس. لیکن پھر یہ تھا کہ ٹھیک ہے اب ادھر بھی پنجاب. وہاں پہ کیا بدلا آپ نے وہاں پہ؟ مجھے دیکھیے وہاں پہ نا بیسیکلی ایک آپ کی جو آئی ووڈ سے کہ ایز اے لارجر پارٹ آف گیم آپ دیکھیں تو اتنا کچھ نہیں بدل سکتے بینگ این انڈیویجول. بٹ آئی جسٹ بلیو کہ جہاں پہ میں نے ابھی تک جہاں پر بھی کام کیا, آئی میڈ شیور کہ میرے ڈومین میں جہاں تک میں کر سکتی ہوں کام اس میں بہتری لاؤں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں پر بھی میں نے اب یہاں پر بھی بنائی ہوں, موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوا ہے کہ میرے ارد گرد کا جو ایون آئی فیلٹ مائی کلچر چینج اراؤنڈ مائی, میرے ارد گرد جو لگا مجھے وہ کلچر چینج ہوا. ہاؤ اٹ ہیپن, لائک میں ASP آئی لاہور میں, وہاں پر بھی ایون تھا, لیکن یہاں پہ ذرا لوگ زیادہ ہوتے ہیں, وہاں کی عورتیں بھی کم گھروں سے نکلتی ہیں. میں نے یہاں پہ ایز ASP جوائن کیا تو لوگوں کے کچھ کام اس طرح کے ہوتے ہیں جو آپ آؤٹ آف دا وے کرتے ہیں. آپ میں بڑی ہیڈیک لے کے لوگوں کے کام کرتی ہوں, اچھا نہیں یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے, فیڈ بیک لینی ہے اپنے اسٹاف سے, فالو اپ کرتے ہو. ایگزیکٹلی. سو کیا ہونا شروع ہو گیا, لوگ کبھی آ رہے ہیں, کسی کا کام ہو گیا, کوئی مٹھائی لے کے آ رہا ہے, اچھا کوئی بکے پھولوں کے لے کے آ رہا ہے. سنو مجھے لوگ کہنے لگے تھے یہ کیسی جگہ ہو گئی ہے کہ پولیس میں لوگ پھول اور مٹھائی لے کے آ رہے ہیں, جبکہ صرف لوگوں کو شکایتیں ہی ہوتی ہیں ہمیشہ. اور پھر یہ ہونا کہ ہماری انویسٹیگیشن یا انکوائری جو بھی ہے وہ ڈاکٹر انوش سے کروا لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, جو وہ فیصلہ کریں گی وہ ٹھیک ہے. دیٹ واز دا تھنگ جو مجھے میں نے ارن کیا ہے, اور بڑی یہ چیز بہت مشکل سے آتی ہے. اور یہ کتنا عرصہ لگا آپ کو یہ اعتماد ارن کرنے میں؟ تقریباً 1.5 سال میں آپ جو اسٹارٹ آپ کو, کیونکہ اوبویسلی آتے ہیں پھر آپ کام کرتے ہیں, آپ کے لوگ ریپوٹیشن جانتے ہیں. جو ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ نے وہ مددگار, آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ. لائک مجھے یہ لگتا ہے کہ 100% تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے, لیکن میں 100% کوشش ضرور کرتی ہوں. اس کے بعد پھر اٹ ڈپینڈز آن دا سچویشن, اٹ ڈپینڈز آن, میری طرف سے کوئی کمی نہ رہ جائے کہیں پر بھی. جتنا میں کر سکتی ہوں کنٹریبیوٹ اتنا میں کنٹریبیوٹ کروں. شام میں روٹین ہوتی تھی کہ ابو کے ساتھ ٹینس کھیلنا ہے, بیڈمنٹن کھیلنا ہے. تو آپ بچپن میں بھی ایسے ہی تھے کہ جو کام جو بھی گھر میں کام ماما نے دیا ہے یا اسکول میں کام ملا ہے وہ آپ نے کرنا ہے؟ ایسا ہی ہے, یہ نا میری ان بلٹ نیچر میں رہا ہے. بیکاز
وہ جو سیلف موٹیویٹڈ اور آپ خود اپنے آپ کو ٹاسک نہیں دے دیتے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اگر یا کسی نے کوئی چیلنج دے دیا ہے تو وہ میری بڑی چیلنجنگ نیچر ہمیشہ سے رہی ہے کہ اچھا چیزیں کچھ چیلنج ملا ہے اس کو پورا کرنا ہے. سو یہ کچھ انہیریٹیڈ بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ. تو کیسے تھی آپ بچپن میں؟ I was a quiet child. اچھا. سوبر, ڈیسنٹ. لوگوں کو لگتا تھا یہ باتیں نہیں کرتی کسی سے زیادہ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ I was not that talkative. میں بہت شرارتی بھی نہیں تھی, بڑی سوبر سی, اچھا بس بکس کھول کے بیٹھے رہنا, زیادہ تر بس پیرنٹس سے بات چیت. ابو کے ساتھ بہت فرینکنیس تھی, انہی کے ساتھ کھیلنا ہے. تو فرینڈس کے علاوہ, مطلب اسکول کے علاوہ اگر گھر میں ہے تو شام میں روٹین ہوتی تھی کہ ابو کے ساتھ ٹینس کھیلنا ہے, بیڈمنٹن کھیلنا ہے. انہوں نے چیس کھیلنا سکھایا, انہوں نے اگر وہ جا رہے ہیں وہ اپنی پولو کھیلتے تھے, خیر وہ گولف جانا ہے تو میں نے ساتھ جانا. ان کے ساتھ میری زیادہ فرینڈ شپ کہہ لیں, مطلب آئی جسٹ فاؤنڈ کہ میری جو بھی تھی نا کہ اچھا فرینڈ شپ کا جو ایلیمنٹ تھا وہ مجھے ان میں ملا. سو آئی جسٹ اسپینڈ موسٹ آف دا ٹائم ود ہیم. سو بہت زیادہ سوشلائز کرنے کی مجھے عادت نہیں تھی, نہ میں اتنی سوشل تھی. اچھا. اور فرینڈ شپ میں بس 2-3 فرینڈس خاص بس ان سے ہیلو ہائی بات چیت یہ وہ. لیکن میں جس طرح بتایا کہ وہ ٹائم ہی اتنا ہوتا تھا, اسکول سے آئے, اپنا کام کیا, تھوڑا ریسٹ کیا, ابو آگے جی آفس سے آگے, ہی نوز کہ میں نے بس 2 گھنٹے ریسٹ کر کے میرے ساتھ ٹائم گزارنا ہے. اور مجھے پتا ہوتا تھا کہ ابو بس اٹھیں گے تو اب بس ناؤ اٹس مائی ٹائم. سو ہمارا اتنا کلوز بانڈ تھا. اور جب انہوں نے جانا ہوتا تھا شام میں جی کہ آج کچھ فرینڈس کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہے, اور میرا منہ بنا ہوتا تھا کہ آج آپ اویلیبل نہیں ہیں, تو وہی امی کہتی تھی کہ آپ نے تو بہت عادت ڈال دی ہے اس کو, کہ ہر وقت آپ کے ساتھ کہ نہ آپ نہیں جا سکتے نہ یہ کسی کے ساتھ کوئی اور اٹیچ ہوتی ہے. تو ابو کہتے ہیں آئی واز دی ینگسٹ ون, تو ہی واز لائک کہ میرا بچہ ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, میرے ساتھ اٹیچ ہے. تو یہ اس طرح کی میرا بچپن گزرا ہے. تو پہلا دن اسکول کا یاد ہے؟ کون چھوڑنے گیا تھا؟ ہلکا ابو چھوڑنے گئے. تو آئی واز ہلکا یاد پڑ رہا ہے کہ کیا فراک پہنا ہوا تھا. I still remember it was white with polka dots. تھوڑا I was sitting on the front seat. لیکن میں روئی ہوئی نہیں تھی. اچھا. بڑی کانفیڈنٹ کہ اچھا ابو نے پہلے کہہ دیا تھا رونا نہیں ہے اسکول وول جاتے ہوئے. I was like okay I'm fine. سو اچھا گئے ہیں. اور مجھے زیادہ یاد نہیں آ رہا, لیکن واپسی پہ بھی بس یاد ہے کہ آگے بیٹھی تھی, سویٹس ابو نے گاڑی میں رکھی ہوئی تھی کہ بس وہ سویٹس دے دینی ہے. مطلب کیسا رہا جس بتایا انہیں, ہلکا یاد ہے. گھر آ کے بھی کچھ پوچھ رہے تھے کیا چیز کیسا رہا, کیا کیا, اتنا ہی یاد ہے بس. تو کیسے اسٹوڈنٹ تھی آپ؟ پڑھائی میں بہت اچھے تھے اور سب کچھ ابو کو دکھاتے تھے, سارے اسٹارز جو ملتے تھے. ایگزیکٹلی ایوری تھنگ, لائک آج یہ ہوا. اور ابو پوچھتے تھے کہ اچھا کیسا آج کیا ہوم ورک ملا ہے, آج کیا کرنا ہے, کیا ایوری تھنگ, لائک کیسا اسکول میں فرینڈس تک سے کیا باتیں ہوتی تھی, میں وہ بھی ابو سے شیئر کرتی تھی. یس آئی واز. اور مطلب امی کے ساتھ اس طرح سے تھا کہ ان کو بس میرے کھانے پینے کی فکر لگی رہتی تھی کہ میں بیٹھی ہوں تو بس وہ کھانے کی یہ چیز کھلا دوں, وہ چیز کھلا دوں. وہ کھانے پینے میں تھوڑا سا وہ ہمیشہ کی طرح جو ہوتا ہے کہ بچے جس طرح کرتے ہیں کھانے پینے میں بھاگنا ادھر ادھر, تو امی کا وہ بڑی ہوتی تھی کہ نہیں یہ کھا لے کچھ. تو وہ امی کا یہ زیادہ تر اوبویسلی کپڑے اسے لے کے کھانا پینا یہ وہ. اور اب جو فرینڈ شپ کا ایلیمنٹ وہ زیادہ ہر چیز شیئر کرنی, ایوری. سائیکلنگ بھی کی, گاڑی انہوں نے چلانا سکھائی, ہر چیز. سوئمنگ پہ انہوں نے بڑا زور دیا کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز آنی چاہیے. بٹ میں ہارس رائڈنگ نہیں کر سکی, مجھے گھوڑے سے ڈر بڑا لگتا. اچھا. وہ بچپن میں نے شاید سن لیے تھے 1-2 واقعہ جس میں گھوڑے سے کچھ لوگوں کو گرنے کا سنا تھا, مجھے ڈر ہی بیٹھ گیا دل میں. میں نے کہا یہ گھوڑے کا اعتبار نہیں ہے, اسے گرا دیا, تو وہ نہیں میں کر سکی. باقی انہوں نے ہر چیز سکھائی. تو دیٹ از ہاؤ. گڑیوں سے کھیلے آپ؟ یس بالکل, لیکن کم. کس کے ساتھ کھیلتے تھے؟ باربی ڈالز بھی تھی. مطلب فیملی میں کزنس کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ تھا. کیونکہ کزنس میں ایکچولی یہ ہوا تھا کہ میرے فادر بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے. اچھا. پھر میں سب سے چھوٹی تھی, تو جتنے بھی کزنس تھے وہ ایج گیپ کافی زیادہ تھا. اچھا. تو آلموسٹ ان کے بچے بھی میرے ایج کے برابر کے تھے, تو ان کزنس کے ساتھ تو پھر موقع ہی نہیں مل سکتا. میں تو بہت چھوٹی تھی, تو پھر اس لیے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادہ گھر کے اندر. تو وہ میں نے
اپنے باربی ڈال کا ہاؤس بنایا ہوتا تھا, کچھ 1-2 ڈالس وہ تھیں, لیکن جس طرح ملٹی ڈائمینشنل قسم کا تھا کہ کسی ایک چیز میں انٹرسٹ, پینٹنگ میں بہت انٹرسٹ تھا. اچھا پینٹ کرتے تھے آپ؟ بچپن میں کرتی تھی, لیکن وہ جیسے جیسے اسٹڈیز کا وہ پریشر آتا گیا, کچھ چیزیں سائڈ پہ ہوتی گئیں اور صرف اسپورٹس رہ گئی بس. اس میں کوئی ایک گیم کنٹینیو کر لی. اور کون سی گیم کنٹینیو کی کالج تک؟ ٹینس. آپ ابھی بھی کھیلتے ہو ٹینس؟ ابھی نہیں, ابھی تو کچھ بھی موقع نہیں ملتا, یہ حساب ہو گیا ہے. تو کوئی ڈائری لکھتے تھے؟ کوئی ڈائری نہیں لکھی. شروع میں ایک دفعہ عادت پڑی, مطلب مجھے کیونکہ شوق لگتا تھا نا, میں فیسینیٹ ہوتی تھی لوگوں کو دیکھ کے. کبھی میری دادو وہ لکھتی تھیں, وہ نا اپنے کیونکہ شی واز آلسو اسکول پرنسپل, سو وہ بھی پڑھائی لکھائی میں بہت ان کا ہوتا تھا کہ اچھا جتنی ان کو مجھے یاد ہے بچپن میں, وہ بھی پوچھتی رہتی تھی پڑھائی کا بہت زیادہ. ان کو دیکھتی تھی, انہوں نے سائڈ پہ ایک تو رکھا ہوتا تھا پین اور ڈائری, کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی نا وہ لکھتی تھیں, زیادہ ڈیٹیلس نہیں, لیکن ڈیٹیلز میں پھر میں نے جب ان کو دیکھا میرا دل کرتا تھا میں بھی لکھوں. کچھ دیر لکھا, پھر نہیں مینٹین کر سکی. اٹ ٹک ٹائم کہ آپ لکھیں بیٹھ کے. مجھے جب شوق ہوا لکھنے کا, مجھے لگتا تھا کہ پوری وہ ڈیز کی نہیں ہوتے, آج یہ کیا آج یہ کیا آج وہ والا لکھوں, لیکن پھر میں نہیں کنٹینیو کر سکی. وہ ایک روٹین ہے, وہ اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. وہ میں زیادہ باتوں میں جس طرح ہوتا ہے نا, ابو سے باتیں کی ساری وہیں شیئر کر کے. اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو دادو اس سے لکھتی تھی کیونکہ وہ ان کے پاس ٹائم تھا اکیلے بیٹھ کے لکھنے کا, تو وہ میں نے اس چیز کو. اور آپ کیونکہ اپنے ابو کے ساتھ سارا وقت گزارتے تھے, تو مجھے تھا کہ یہ نہیں, مجھے ٹائم ہی نہیں مل سکتا. کیا چیز جمع کرتے تھے جب چھوٹے تھے؟ کوائنس, ٹکٹس, یہ بھی جمع کیے ہیں کافی. اتنا ڈھیر لگا ہوتا تھا. اسٹیمپس کا بھی اتنے وہ میرے باکسز بھرے ہوئے, کوائنس کے بھی باکسز بھرے ہوئے, لیکن وہ کہاں گئے اب؟ وہ آئی ہیو لاسٹ دیم. کیوں؟ بس کچھ پھر پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں نا, کہ وین یو گیٹ انٹو, اچھا میڈیکل کالج گئے, ادھر بکس کا ڈھیر لگا, ادھر بکس کا ڈھیر لگا ہے, ہوش ہی نہیں پرانی چیزیں کہاں ہیں. آئی ہیون پراپرلی پرزروڈ مائی ٹرافیز کہ وہ کدھر ہیں. مجھے جتنی بھی وہ شیلڈز ملی ہیں, آئی کوڈنٹ سیو دیم پراپرلی. تو بچپن کی کیا چیز ابھی تک ہے پاس؟ مائی 2 ڈالس. وہ بھی اچانک ملی مجھے. اچھا, ابھی اچانک ملی کیونکہ مائی مدر کیم فرام UK لاسٹ ایئر, اینڈ شی واز لائک کہتی یہ کدھر سے نکلی ہیں. ہم نے کہا یہ مل گئی ہے, تو اس وجہ وہ بھی انہوں نے کہیں سے نکالی ڈھونڈ کے, ادروائز وہ بھی میں گما چکی تھی اپنی طرف سے. سو وہ میرے پاس ابھی تک پرزرو ہے. اور جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں واو, پتہ ہی نہیں چلا بچپن کدھر گیا, چلا گیا. آنیسٹلی پڑھتے ہی گزر گیا, سمجھ ہی نہیں لگی ہے. اتنا ٹاسک اورینٹیڈ لائف رہی ہے نا میری. اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے. ابھی بھی یہ ہوتا ہے, اچھا ابھی صبح اٹھتے ہیں تو اب یہ کرنا ہے, نیکسٹ ڈے پتہ ہی نہیں چلتا کب گزرتا ہے. ابھی لائک فرسٹ یہ جو سال شروع ہے, فرسٹ 3 months کی پرفارمنس ایویلویشن پولیس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کی. تو آئی واز لائک مجھے میں ٹاپ پہ آئی نا, تو دے گیو می سرٹیفکیٹ, اینڈ ایوری ون واز آسکنگ لائک ہاؤ ڈیڈ یو ڈو اٹ. پرسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے. سو بہت کام کی طرف, وہ ٹاسک اورینٹیڈ, ہر دفعہ نیا گول. سو اس لیے بس بچپن سے کب یہاں تک پہنچ کے پتہ ہی نہیں چلا. مشکلات کیا کیا آئی اس سفر میں یہاں تک پہنچنے کے لیے, SP تک پہنچنے کے لیے؟ دیکھو یہ مردوں کا معاشرہ ہے نا, تو ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ والی جگہ یا وہ والا پاور کی جو اسٹرکچر انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس میں ایک خاتون آ جائے, اور اس کا پھر عورت کا زاویہ بھی بالکل مختلف ہوتا ہے, کام کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے, بالکل زیادہ کمپیشن ہوتا ہے. That's true. I would totally agree with you کہ obviously male dominated society اور پھر ایک male dominated department جس میں آپ کی percentage ہی I think it's not even 1 to 2%. آپ اگر CSS کی وہ ریشو نکالیں اور پھر آنورڈز دیکھیں کہ اس ان گریڈس پہ کتنی سینئر آفیسرز ہیں, تو اس صورت میں یو ٹیک اے پلیس اینڈ یو میک اے پلیس, اینڈ دین آپ پرفارم کر رہے ہیں, آپ اچھا کام کر رہے ہیں. بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں, آف کورس اٹس ناٹ ایزی. وین ایور سمبڈی آسکس می, میں کہتی ہوں کہ
مت سوچیں کہ اچھا اٹس جسٹ لائک یو جوائن دا سروس, چلیں جی آپ نے صرف ایگزام پاس کیا CSS کا, اس کے بعد سب کچھ صحیح ہو گیا ہے, کہ آپ بس پھر اس کے بعد ایک سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے اور آپ حکم چلائیں گے. نو, اٹس ناٹ ایٹ آل لائک دیٹ. آپ یو ہیو ٹو پٹ ایکسٹرا ایفرٹ. جتنا مجھے لگتا ہے کہ ایک میل کو کام کرنا پڑتا ہے, ایک فیمیل کو اس سے ڈبل کام کرنا پڑتا ہے. اینڈ آئی وڈ سے میں اپنے بارے میں اگر بات کروں, مجھے بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, آف کورس, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر دس کہ فیمیل از سٹنگ آن دا سیٹ اینڈ شی کی ناٹ پرفارم. آئی کین ناٹ ہیئر دیٹ اینڈ آئی وڈ نیور ہیئر دیٹ, آف کورس. اسپیڈی, سب سے اسپیڈی ٹرائل رہا اور اس کو میکسیمم سزا ملی, میکسیمم سزا. 2 سال, 2 دفعہ اس کو عمر قید, 10 سال مزید سزا, دیت اس کو الگ ہوئی. تو آپ کو واٹ کیپس یو گوئنگ؟ ابا کی کوئی بات جو آپ کو دماغ میں گونجتی ہے؟ بیکاز ایک تو شروع سے ایز آئی ہیڈ اے کمپیٹیٹیو نیچر, اور ابو نے ہمیشہ یہی سکھایا کہ ایکسیل کرنا ہے. مجھے چاہتے بیٹا جو بھی کرو ایکسیل کرنا ہے, بس پھر جو بھی کرو, ڈو وٹ ایور یو وانٹ بٹ ایکسیل. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی میں, کیونکہ وہ گول لیس لائف نہیں کبھی رہی. ایک گول رکھنا ہے لائف میں, کبھی اس طرح نہیں ہے کہ ایک بغیر کسی مقصد کے آپ زندگی گزارے جا رہے ہیں, اس طرح نہیں. کیونکہ اوبویسلی وہ گرینڈ فادر سے پھر بچوں میں ان کا میرے تایا, میری پھوپھو جو تھیں, شی واز ایٹ دیٹ ٹائم, وہ ہاسٹل میں یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویٹ کیا. اس زمانے میں تو بہت کم لوگ یہ کرتے تھے, بٹ میرے دادا اور میری جو دادی تھیں, بوتھ فار ان ایجوکیشن, اینڈ دے وانٹیڈ کہ دس از دا بیسٹ تھنگ وی کین ڈو فار آور چلڈرن. میرے ابو اور تایا نے جب کبھی بھی کوشش کی, کیونکہ ہم سنتے تھے اسٹوریز کی جی اچھا لینڈز ہیں ان میں تھوڑا سا ٹائم ہم کو کہ ضرورت کہتے ہیں, ضرورت نہیں ہے پڑھائی, ضرورت یہ نہیں کہ ضرورت کے لیے کرنی ہے, یہ کرنی ہے, باقی چیزیں ساتھ ساتھ ٹیک کیئر ہوتی رہیں گی. یہ زمینداری والا آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے کبھی کہ کہ اچھا یہ لینڈز ہیں, چیزیں ہیں, سب کچھ ہے, کہتے ہیں یہ نہیں, پڑھائی ایک الگ چیز ہے. سو ادھر سے پھر ان میں ٹرانسفر ہوئی, پھر یہی چیز ہم میں ٹرانسفر ہوئی. مطلب ہم نے بھی یہی, آئی اسٹل ریمبر مائی فادر یوز ٹو ٹیل مائی بردر, ہم سب بھی, کہ بیٹا اللہ کا دیا سب کچھ ہے, شکر اللہ کا, یہ ضرورت کے تحت نہیں کرنا, زندگی میں ایک گول رکھنا ہے کہ یہ نہیں پیسہ کمانے کے لیے نہیں, ٹھیک ہے وہ ایک الگ چیز ہے, وہ بھی اللہ کا شکر سب کچھ, لیکن ایک گول ضرور رکھو لائف میں, ڈو سم تھنگ ود یور لائف, کریٹیو رہنا ہے. تو وہی چیز مجھے ایک ہمیشہ سے ایک انگرین نہیں ہو جاتی انسان کے اندر کہ کچھ کرنا ہے. اگر میڈیسن بھی میں کرتی, میں نے اسپیشلائز کرنا تھا, میں نے اپنا پورا سوچا ہوا تھا, سرجری کرنی ہے, 4 سے 5 سال لگیں گے میکسیمم وہاں پہ ابراڈ جا کے کرنے میں, اور پھر دین آئی وڈ بی ڈوئنگ جاب ایز اے کنسلٹنٹ, وہ بھی پلان کیا ہوا تھا. پھر ادھر آئے, اب یو آسک می وٹ کیپس می گوئنگ, سو دیٹس دا تھنگ وچ آئی تھنک کہ وہ ایک انگرینڈ ہے کہ کرتے رہنا ہے. اور جو ریزیلینس ہے وہ میری مدر کی سائڈ سے لگتا ہے مجھے, بیکاز ان میں بہت زیادہ یہ چیز تھی. یہ ہمیشہ انہوں نے یہ سمجھایا, کوئی پرابلم آ جانی نا تو ایک جو یہ چیز تھی نا, بیٹا گھبرانا نہیں, ٹینشن ہوتی ہے, آف کورس ہوتی ہے, دیر آر لاٹ آف چیلنجز. آپ کہیں کہ آپ ڈیلی لائف میں آپ کتنی چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں جو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. ایک عام آدمی, یعنی جس نے جو اپنی آرام سے گھر میں لائف گزارا ہے, وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا. پیپل, فیو آف مائی فرینڈس میٹ می سم ٹائم اینڈ دے سے کہ بھائی آپ تو کمال, اچھا بھائی پوسٹ ہے اچھی آپ کے پاس, ڈو یو ایون نو کہ واٹ اٹ ٹیکس ٹو بی ہیئر, کین یو ایون امیجن؟ نو, دے کین ناٹ ایون. یعنی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو کہ آپ کو کتنے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. اینڈ میری جو یہ والی عادت ہے کہ پریشر ہینڈل کرنا, وہ میری مدر کی سائڈ سے ہے. اور اسپورٹس کھیلنے سے بھی, آئی تھنک اسپورٹس سے بھی, اس سے بھی وہ ساری چیزیں, ہاں, بیکاز وہ ایک میں چیلنج کو یا ایک کمپٹیشن کو لیتی ہوں کہ وہ اسپورٹس مین شپ ہونی چاہیے انسان کے اندر, وہ اسپرٹ ہے. کیونکہ اوبویسلی وہ ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اسپورٹس کی سائڈ سے وہ آتی ہے آپ کے اندر, وہ بہت ضروری ہے کہ وہ آپ کو جیت میں بھی کیسے آپ نے ہینڈل کرنی ہے, سکسیس کو ہینڈل کرنا بھی ایک بات ہوتی ہے. وہ سکسیس ایک ٹائم کی نہیں ہوتی ہے, اٹس ناٹ ون ٹائم فینومینا. سکسیس از ہاؤ یو مینٹین اٹ, ہاؤ یو کیپ اٹ گوئنگ. تو
اور اس کے علاوہ اگر کوئی خدا نہ خاص آف کورس ہارڈ ٹائمز آتے ہیں اس کو بھی برداشت کرنا. کبھی ڈس اپوائنٹ ہوئے بہت زیادہ؟ ڈس اپوائنٹمنٹ وقتی طور پہ جیسے سم ٹائم خراب ہو گیا, موڈ خراب ہو گیا, واٹس گوئنگ آن, واٹ از اٹ. بٹ میں وہی کہوں گی یہ ہماری مدر سے میرے اندر بہت عادت آئی ہے. کبھی نہیں خیال آیا کہ چھوڑ دوں سب کچھ اور واپس میڈیسن کی طرف چلی جاؤں؟ یہ کیا کیا میں نے. پچھتانا نہیں چاہیے ڈیسائیڈ کر کے, یہ بھی سیکھا زندگی میں. ڈیسیژن کر لیا تو پھر ٹھیک ہے, اب ڈیسیژن کیا ہے نا خود سے کیا. اور اس کے اس سفر میں جو بھی مرحلے آئے اب اس کو دیکھنا تو ہے, فیس تو کرنا ہے. ریگریٹ نہیں کرنا چاہیے لائف میں, بس یہ سیکھا ہے گھر میں. اب مائی فادر یوز ٹو سے کہ 10 دفعہ سوچو, ڈیسائیڈ کر لو, پھر ریگریٹ نہیں رکھنا چاہیے لائف میں. ہلکا پھلکا آتا ہے آف کورس, لیکن وہ باتیں یاد آتی ہیں یو نو کہ ان دا بیک آف مائی مائنڈ کہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد, ڈیسیژن لینے کے بعد وہ بڑا برا ہو جاتا ہے کہ یو آر ریگریٹنگ آل دا ٹائم. نہیں, پھر اٹس فائن. مطلب آئی مین آئی کین ایون ڈو سم تھنگ کریٹو ود دس تھنگ ایون. دیر از نیور اینڈ آف دا ورلڈ. یہ بھی اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہے. نتھنگ از اینڈ آف دا ورلڈ. یہ بہت زیادہ آئی ووڈ ریئلی, میں کبھی کبھی سوچتی ہوں نا کہ یہ میں نے, کیونکہ لوگ کبھی کبھی ہوتے ہیں یار یہ کیا وٹ کیپس یو گوئنگ سیریسلی, لائک یو نو اتنا پریشر, اور کبھی کبھی اتنا کچھ ہو جاتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی. ہوتا بھی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. مطلب کچھ ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں, کچھ ایسا ہوتا ہے. لیکن مجھے جو میری مدر کے سینٹینس ہوتا تھا نا کہ بیٹا کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, پریشان نہیں ہونا, کیونکہ پریشانی کسی چیز کا حل نہیں ہے. اب جب آپ بیچ میں ہو, ان دا مڈل آف ایوری تھنگ ہے نا, بیچ میں ہو آپ, اس کے درمیان ہو, جو بھی سسٹمز بنے اور عوام سے دور ہو گئی پولیس, اور پولیس دور ہو گئی عوام سے, یو نو بوتھ وے, عوام بھی دور ہو گئے اور پولیس بھی دور ہو گئی, اور ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہوا جو کہ شاید 60s میں نہیں تھا, یو نو مے بی 70s کے شروع میں بھی شاید نہیں تھا. اور ایک ریلیشن شپ تھا, ہم ٹرسٹ کرتے تھے, ہم رسپیکٹ کرتے تھے, اور پھر وہ بیچ میں ایسا وقت آیا کہ ہمیں اپنے ہی محافظوں سے ڈر لگنے لگا. میں ایک شو کرتی تھی بات سے بات انڈس ٹی وی پہ, اس میں جو میں نے 26 27 یا 28 شوز کیے, اس میں بہت میں نے پولیس والوں کو بلایا, اور ڈی آئی جیز کو, اور یو نو ہائر جو بھی ہیں لوگ, اور ہر طرح کے. اور جو ہمیں نظر آیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر پولیس وقت پہ پہنچ جاتی, اگر پولیس مدد کر دیتی, اگر صحیح وقت پہ FIR کٹ جاتی, صحیح وقت پر فیصلہ ہو جاتا مدد کرنے کا, تو یہ بچی اس حالت میں نہ ہوتی, یہ بچہ اس حالت میں نہ ہوتا. کچھ ریپ وکٹمز تھے یا اور بھی طرح کے. وہاں میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ اگر ہماری پولیس واقعی ہماری محافظ بن جائے, ہماری مددگار بن جائے, ہماری دوست بن جائے, تو ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا. میں یہ سمجھتی ہوں. آپ بھی یہی سمجھتی ہیں؟ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن اس میں وہی بات کروں گی کہ میری جب میں نے اپنی پوسٹنگز کی ہیں, کچھ موقع ایسے آئے ہیں کہ ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ نے جیسے کہا کہ وقت پہ پہنچ جاتی, وقت پہ. یہ آئی ٹیل یو اے کیس جو کہ اٹس ویری نیئر ٹو مائی ہارٹ, اینڈ آئی وڈ ٹیل یو سم آف اٹس ڈیٹیلز. PSL چل رہا تھا یہاں پہ لاہور میں. جی. کسی کی ہوش نہیں تھی آنیسٹلی, مطلب بیکاز وی ور سو کنسرنڈ, اٹ واز اے میگا ایونٹ. میری بھی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. آئی واز لائک بس رات کو سو نہیں رہی ہوں, ہم لوگوں کی صبح فلائٹس آ رہی ہیں, پلیئرز آ رہے ہیں, پورا لاہور جو ہے وہ بزی ہے اس کے اندر. ایک کال آتی ہے ایسی کہ ایک لڑکی کے فیس پہ تیزاب پھینک دیا ہے. مجھے کال آتی, میں نے کہا اچھا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, یہ پوچھا اس سے سارا. دین آئی رش ٹو دا ہاسپٹل کہ وہ فیمیل کون ہے, اس کو ملی جا کے, اینڈ ہر مدر واز کرائنگ اینڈ شی واز لائک کہ بس ختم ہو گیا. اب میں نے تو اس کو دیکھا, اس لڑکی کو, آئی نیو اس کے لیے ابھی اس وقت میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی, بٹ شی واز جسٹ کرائنگ اینڈ شی واز سیئنگ کہ شی واز اسکریمنگ کہ وہ بندہ, مطلب مجھے انصاف ملنا چاہیے. اینڈ آئی ہگڈ ہر مدر اینڈ آئی پرومسڈ ہر, میں نے کہا کہ میں اپنی پوری ایفرٹ کروں گی, یہ میرا پرومس ہے. آگے آپ اللہ سے دعا کریں, کیونکہ اس وقت ان کے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکتی, میکسیمم وہ تو ڈاکٹرز کریں گے, بٹ شی از آسکنگ فار جسٹس, وہ انصاف. اور وہ FIR کا وقت ہے کہ وہ کٹے. FIR ہونے کے بعد
اب نے بندہ پکڑنا اچھا ہے. FIR تو ہو گئی, بندہ پکڑنا ہے. بندہ کہاں ہے؟ میری بندے کا ایڈریس نہیں پتہ, کوئی کلو نہیں ہے. یو نو شی واز, اس کا انگیجمنٹ ہوئی تھی اس کے ساتھ, اچھا اور اس نے, لڑکی نے بعد میں شادی سے انکار کیا تھا. یہ ایک اسٹاپ پہ کھڑی تھی, وہ اس نے بتایا کہ وہ آیا اور ایسڈ پھینک کے چلا گیا. اب میں نے کہا ایڈریس منگنی ہوئی کہ ہمیں تو اس کے پیچھے گھر کا پتہ ہی نہیں, یہاں والا جو پتہ تھا وہاں کو بھاگ گئے سارے. او مائی گاڈ, دیٹ واز سو کلو لیس. اب کیا کرے. آل دا ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہم نے نکالی, کیسے, کہاں, کدھر کا رہنے والا ہے, کیسے ہم وہاں تک پہنچے, یہاں پہ کدھر رہتا تھا, اس کے ساتھ کون تھے. پورا گراؤنڈ ورک کرنے کے بعد, اٹس ناٹ آلویز کہ آپ ٹیکنیکل طریقے سے پہنچ, جو آپ اگر میں تو پرانے ڈراماز میں دیکھتی ہوں, جو پرانی ہوتی تھی نا ہماری جو انٹیلیجنس کا طریقہ, کہ لوگوں سے پوچھنے, جو گراؤنڈ پہ آن گراؤنڈ لوگ موجود ہوتے تھے, ان سے جس سے انٹیلیجنس گیدر کی. اٹ واز میٹر آف آورس. اچھا یہ پتہ چلا, آئی سینٹ اے ٹیم. لائک اس وقت یہ کیس ہائی لائٹ نہیں ہوا بیکاز آئی ٹولڈ یو میگا ایونٹ PSL چل رہا تھا, کسی کو نہیں پتہ تھا اس کیس کے بارے میں. نو بڈی واز ایون کنسرن کہ یہ کچھ ہوا ہے, ہوش ہی نہیں تھی کسی کو. ہمیں ادھر پڑی ہوئی ہے کہ میری سیکورٹی ٹھیک رہے, ادھر رہے, ہم ایوری ون از بزی, میں سائڈ بائی سائڈ یہ کیس دیکھ رہی ہوں. اچھا, آئی پریپیئرڈ اے ٹیم. جس پولیس اسٹیشن کا یہ تھا, اس بندے کی ڈیوٹی اس وقت وہاں لگی ہوئی تھی اسٹیڈیم پہ. میں نے اپنی دوسرے پولیس اسٹیشن کے بندے کی ٹیم ساتھ تیار کی اور اس کو بھیجا کہ 3 ٹیمز تیار کی, جدھر کا ہمیں شک تھا. ادھر کی بسیں سے بٹھا کے کہ ادھر کا ان کو بسز کو ٹریک کرتے ہوئے جانا ہے, وہاں پہ پیچھے تک پہنچنا ہے. انہوں نے ہمیں اتنا, مطلب یہ لیا جا رہا ہے, بھکر گیا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ان میں سے کس جگہ وہ گیا ہوگا. ایک ٹیم کراتے وہ پہنچی بھکر تک کہ جیسے وہ ادھر بھکر لگی الگ گئی ہوئی ہے, وہ ادھر الگ گئی ہوئی ہے. اب مجھے کالز آ رہی ہیں بیچ میں. اچھا, اینڈ آئی واز سٹنگ ان دا مڈل آف میٹنگ. ہمارے سارے سینئرس کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے کیونکہ آدھے گھنٹے بعد جی وہ ہماری تیاریاں چیک ہونی ہیں اور ساری سیکورٹی چیک ہونی. آئی واز ٹیکنگ کال, مجھے بار بار کال. میرے سینئر مجھے کہتے ہیں خیریت ہے, فون آ رہا ہے کہ, میں نے کہا جی سر خیریت ہے, وہ ایک کیس بڑا امپورٹنٹ. اب ان کو کیس کا بھی نہیں پتا کہ میں کس کیس کو ڈیل کر رہی ہوں. ہی واز بٹ ورڈ کہ ہمارے CCPO تھے. مجھے پتہ چلا کہ جی وہ اس نے, اگر اب اس پہنچتے وہاں کے پولیس اسٹیشن سے, وہاں اس نام کا ایک بندہ تو ہے, وہاں سے پہنچتے اس کے گھر پہنچے, پتہ چلا کہ وہ پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہیں پہ. ادھر نیگوشیشن کی, جی بندہ دے دے ہمیں. اب یہ وہ جو بھی نیگوشیٹ کرانے کے بعد وہ بندہ ہینڈ اوور نہیں کر رہا ہے. اب میں اکیلی ادھر لگی پڑی ہوں, کس سے کیا کرنی ہے, کس بندے سے بات کرنی ہے. سینئر سارے میٹنگ میں بزی ہیں, کوئی اویلیبل نہیں ہو رہا. میں اب وہ میٹنگ سے اٹھا کے ذریعے دیے نیگوشیٹ وہ تو نہیں کریں گے. ایٹ مائی اون لگے ہوئے کرتے کراتے اس نے 4 گھنٹے بعد مان گئے, جو ہم نے جو بھی نیگوشیٹ کیا کہ ان ٹرمز پہ ہم بندہ دیتے ہیں. وہ علاقہ غیر جانے والا تھا. ہاں جی, میں کہ لے آؤ اس کو. پھر لے گیا وغیرہ, سب سے ٹیم واپس بلائی کہ مل گیا بندہ. یہ بندہ واپس آیا, بندہ ہم نے رات میں پکڑ لیا, صبح تک ہمارے پاس تھا. جاگے ہوئے ہیں, کوئی ہوش نہیں آ رہی, ادھر PSL چل رہا ہے. اس کے بعد وہ آیا ہے. اب جی ہم نے کیس فائل تیار کرنی تھی, ہمارا کیس پریپیئر کرنا ہوتا ہے نا, ایویڈنس لگنا ہے, سارا کچھ ہونا ہے. وہ بھی اب PSL از آن گوئنگ ایک چیز ہے, وہ تو مہینہ چلنا ہے نا. ہر روز میچز ہو رہے ہیں, پھر 2 دن بعد میچ ہو رہا ہے, پھر ہر روز ہم سیکورٹی کنسرنڈ ہے. پوری کیس فائل بیٹھ کے تیار کی, کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا, اور اس کا بیان ریکارڈ کرنا, سب کچھ ایوری تھنگ. کورٹ میں اس کا بیان کرایا. دیٹ واز اے میریکل ان اٹ سیلف. کورٹ میں تو بیان ہی کوئی نہیں دیتا. بالکل. اینڈ جیسے بھی پھر اس کو موٹیویٹ کر کے جیسے بھی کیا, میں نے یہ کرانا ہے. میں نے اس لڑکی کی یعنی زندگی چلی گئی ہے آلموسٹ. واٹ وڈ شی ڈو وداؤٹ ہر فیس اینڈ ہر آئیز. اس کی آنکھیں چلی گئیں. وہ خیر کرایا. پھر جب یہ والا کیس ٹرائل ہوتا ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں, جو تیزاب والے کیسز ہیں, ان جج صاحب کے پاس گیا کیس. انہوں نے کیس فائل دیکھی. ہی واز لائک, یہ کس نے پریپیئر کیا, کہ ہو از دا SP. میں نے کہا جی یہ SP ہیں ہمارے. میں نے کہا آئی وانٹ ٹو میٹ ہر. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے. مجھے میسیج ملا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں, بہت زیادہ اس پیس پہ ہوا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. 12 دن ٹرائل چلا ہے بس اس کا, کیونکہ وہ صرف وہ ڈیٹس ٹو ڈیٹس انہوں نے کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اور ATC کی ہسٹری میں سب سے اسپیڈی ٹرائل رہا, اور اس کو میکسیمم سزا ملی. میکسیمم سزا 2 سال, 2 دفعہ اس کو عمر قید,
10 سال مزید سزا، دیت اس کو الگ ہوئی، میکسیمم سزا پھر جسٹس نے بھی کہتے ہیں ایسی کیس فائل میرے پاس آئے گی تو مجھے کیا پرابلم ہے سزا دینے میں. سب سے ہائیسٹ. اور کہتے ہیں ATC کی ہسٹری میں اتنا اسپیڈی ٹرائل نہیں ہوا کہ ڈیٹس ڈلی نہیں، کہتے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہمیں. اینڈ دین ہی ہیڈ اے میٹنگ ود می اینڈ ہی واز جسٹ کہتے کہ آئی جسٹ وش کہ ایسی اگر ہمارے پاس کام ہونے لگ جائے. اور جب BSL وغیرہ ختم ہو گیا اور پھر ان کے علاوہ ہماری الگ سے میٹنگ ہوئی سینئر آفیسرس کی، تو ہی اگین مینشن کہ آپ کیوں ایک SP ہیں، انہوں نے ایسا کام کیا تھا. اینڈ آئی واز لائک سو امیزڈ ٹو سی کہ اگر میں نے نہیں ایسی کیس فائل دیکھی اور وہ سارا، تو اس طرح سے سزا بھی ملی اس بندے کو. جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹائمنگ چیزیں کچھ ہینیس، یعنی بہت گروسم کیسز ہیں جن میں پرسنل اٹینشن دینی پڑتی ہے، وہ کام ہم نے کیے. اب تو میں نے بس پھر بات چیت ہوئی آبویسلی، سو بس ہو گیا، پھر ہو گئی شادی وادی ہو گئی. شادی ایک دوسرے کو کورٹشپ کی کب تک؟ 1 سال 2 سال؟ کچھ مہینے. اچھا، کچھ مہینے. آپ کو اچھے لگے اور ان کو آپ اچھی لگی؟ جی.